अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Am I audible? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? One of you please confirm. Okay, जज़ाकिल्लाह खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ। आमीन व अजमाइन। इंशाअल्लाह आज हम हदीस 21 करेंगे। अन अबी अम्रिन वकील अबी अमरता सुफियान इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लामी क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन गैरका क़ाला क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। रवाहु मुस्लिम। On the authority of Abu Amr, कुछ लोग उनको अबू अमरा सुफियान बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु भी कहते थे। तो उनसे रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ बताएं इस्लाम के बारे में, जो कि मैं किसी और से नहीं बस सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और फिर इस्तिकामत के साथ खड़े रहना, फर्म स्ट्रॉन्ग खड़े रहना इस पर, किस पर? बिलीफ इन अल्लाह पे। अब हम इसकी डेप्थ में अंदर धीरे धीरे जाते हैं, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो की वर्ड है वो है जो हमें आज सीखना है, जो हमारे जिसे हम कहते हैं ना हदीस का हमारी थीम है, वो है इस्तिकामा। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। इनफैक्ट हम हर रोज इस चीज की दुआ करते हैं, हर रोज हम इस चीज पर अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। और इसके असल मायने क्या है, इसके लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग इस्तिकामा का क्या है? टू गो इन द स्ट्रेट राइट डायरेक्शन। एक्शंस जो है वो हमारे सही हो, जो राइट हो, जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए, जो अल्लाह की इताअत की तरफ हो और अल्लाह की ओबीडियंस और प्लेजर की तरफ हो, वो वाले सिरातुल मुस्तकीम पर जमे रहना। ओके, बिना किसी राइट और लेफ्ट, बिना किसी डेविएशन, इसे हम कहते हैं इस्तिकामा। और इसकी जो वर्ड की जो स्टेम है ना, वो है क़ियाम। इसका मानी है कि कंटिन्यूअसली कुछ चीज को करना, ऐसा नहीं कि एक बार करके फिर उसको छोड़ देना ना, ये मुसलसल रोज फॉलो अप, कंटिन्यूअस नर्चरिंग, और मेक श्योर करना हर बार कि आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और उसमें कोई कमी पेशी के बगैर। और ये कुरान में कई बार कई सूरतों में इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सूरह हूद की सूरह नंबर 11 आयत 112, उसमें जो जिस तरीके से ये मेंशन है उसका ट्रांसलेशन है, उसका मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे देती हूँ। Therefore stand firm on the straight path as you are commanded, and those who turn in repentance with you and do not transgress, for he Allah sees well all that you do। यानी इस्तिकामत से अपने स्ट्रेट पाथ पे जमे रहें, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और वो लोग जो अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं, तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, वो हद से ज्यादा तजावुज नहीं करते। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखने वाला, जानने वाला है बेशक। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं इस वर्स के बारे में कि बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल वर्स है ये कुरान की। क्यों? क्योंकि एक चीज को कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कुछ देर पहले आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ द सिस्टर्स जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो उनको मैंने कहा कि एंड दे वर वेरी हैप्पी, माशाल्लाह बोथ द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, एंड आई जस्ट टोल्ड देम, आई सेड देखिए शादी हो जाना इज नॉट अ बिग डील, इसको मेंटेन करना इज द टफेस्ट टास्क। डिलीवरिंग द बेबी, अगर हम सोचते ना इतना लेबर, इतने 9 months एंड एवरीथिंग, मेरे हिसाब से वो लेबर भी और वो मेहनत मुशक्कत जो 9-10 months की है वो भी कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन कि जब हम बेबी को हमारे नर्चर करते हैं, जब हम उसकी तरबिया करते हैं, जब हम उसको डेली उसकी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। दैट इज द रियल चैलेंज। तो सुबहान अल्लाह, दैट इज व्हाट इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का कहना है कि ये हम मुसलमान हो गए, सुबहान अल्लाह, हम मुसलमान दीन इस्लाम में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम रिवर्ड भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, टू मच अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस दीन पर जमे रहना, और रोज जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं उसको फेस करते हुए हम
جو چوائسیز کرتے ہیں، جو ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں، جو ہم فائنلی جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے، وہ ہم ایسا کریں جس سے اللہ راضی ہو، وہ ہم ایسا کریں جو کہ حلال ہو، وہ ہم ایسا کریں جس سے کہ ہمارا جنت کا راستہ جو ہے باذن اللہ آسان ہو. دیٹ از دا چیلنج. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف دین اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، اس کو آگے لے کر چلنا از دا موسٹ ٹفسٹ ٹاسک. اور اسی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہم کو اس کے بارے میں انسپائر کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ہے استقامہ، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہہ رہے ہیں، بی اسٹریٹ آن دا پاتھ. یعنی وہ جو راستہ ہے نا، اس کے وہ جو سیدھا راستہ ہے نا، اس کو چپک کے اس کے اوپر جمے رہ کر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا گھوڑے کے، دیکھیں آپ، وہ اس کے آنکھوں کے پاس جو وہ لگاتے ہیں، آئی ڈونٹ ایون نو دا ٹرم، لیکن وہ آنکھوں کے پاس اس کے لگاتے ہیں تاکہ وہ دایاں بایاں نہ دیکھیں، رائٹ لیفٹ دیکھ کے ڈسٹریکٹ نہ ہو، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے اف ہی سیز دوسرے ہارس اگر اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، تو وہ اس کے اندر نا وہ ریسنگ کی ایک بائی ڈیفالٹ کوالٹی ہے، تو وہ کمپٹیٹیو ہو جاتا ہے. تو اس کو نا دایاں بایاں نہ دیکھیں، تو اس کی آنکھوں کے پاس وہ لگا دیتے ہیں کہ ہی ول جسٹ واچ ہز اون پاتھ اینڈ واک. اینڈ سبحان اللہ، آئی پرسنلی فیل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی ایز مسلمس جب ہم اسٹریٹ پاتھ کے اوپر چلنے کے لیے، ہماری یہ چیلنج ہے، ہمارا یہ کویسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی نا اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کے آس پاس، ہمارے کانوں کے پاس، ہمارے دل کے پاس اس طریقے کے یہ 2 پردے لگا دینے چاہیے، تاکہ ہم دایاں بایاں نہ دیکھیں. کیونکہ جتنا ہم دیکھیں گے، جتنا ہم سنیں گے unnecessary تھنگ، جتنا ہم ڈائیورژن کی طرف جائیں گے نا، اتنا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش. آتا تھا نہیں، اب بھی ہے. گیا ہے، اوکے. تو واٹ از امپورٹنٹ فار اس از کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو لپیٹ کر صحیح طریقے سے اسٹریٹ پاتھ کے اوپر جما کے اپنے آپ کو چلیں، اور تب جا کے انشاءاللہ باذن اللہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اسٹریٹ پاتھ کے اوپر رکھنے میں کامیاب ہوں گے. سورہ شورہ میں آیا نمبر 15 کے اندر بھی یہ مینشن ہے. So unto this religion, invite the people, stand steadfast as you are commanded and do not follow their desires. یعنی کہ اپنے دین اسلام پر آپ جمے رہیں، لوگوں کو اس دین اسلام کی دعوت دیں، استقامت کے ساتھ اس طریقے سے چلیں جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اپنی ڈیزائرز، اپنی شہوات، اپنی جو فیلنگز، اور اپنی جو جسے کہتے ہیں نا دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 ورسز جو ہمارے سامنے ہیں، اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے ہم اپنا مشن سمجھ لیں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ استقامت کیا ہے، اسٹینڈنگ فرم، اور اللہ کا حکم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز جو ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے، اپنے اوبلیگیشنز جو ہے نا، فرض واجب جو ہمارے اوپر ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہمیں اوائڈ کرنے کا حکم دیا گیا، جو چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے، جو چیزوں کا ہمیں منائی کر دی گئی ہے، بدع، شرک، ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو صراط المستقیم پر اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے رہنا ہے، اور اپنی دل کی جو امنگیں، ترنگیں، شہواتیں، ڈیزائرز، ہوا، ان سب کو سائیڈ رکھتے ہوئے جانا ہے، کیونکہ یہ ہم کو بھٹکانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ دار چیزیں ہیں. ابن القیم کے مطابق 5 کنڈیشن ہوتی ہے استقامہ کی. پہلی، کہ جو بھی آپ کا عمل ہے وہ صرف اور صرف اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے نہیں، نہ شو آف کے لیے، نہ دنیاوی نیم فیم فالوورز بڑھانے کے لیے، یا میں کتنی نیک ہوں یہ دکھانے کے لیے نہیں. ہر عمل آپ کا صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور ہر بار اس چیز کو آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ہمیشہ اس چیز کے لیے راضی کیا کریں. اور اس لیے میں یہ دعا ہمیشہ ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں، کیونکہ میرے لیے ریمائنڈر ہے، آپ کے لیے ریمائنڈر ہے. اللہم اجل عملی کلہ صالحا، یعنی کہ میرے سارے کے سارے جو میرے عمل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہی ہوں، سنسیئر طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی ایک حصہ نہیں ہے. یہ سارا میرا اچھا عمل جو بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو امپریس کرنے کے لیے ہے. تو اخلاص از دا فرسٹ پوائنٹ، فرسٹ کنڈیشن. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ علم. وہ جو ہے بیسس آف نالج پہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں. آپ کا دل کیا کہتا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے، ہمارے باپ داداؤں کا کلچر، ہمارا کلچر کیا ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے. ہماری معنی کیا ہے کہ ہماری کتابیں، ہمارا قرآن اور ہماری سنت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ایکشن کو بیس کریں گے، بیسڈ آن دا نالج، علم، اخلاص اینڈ علم. ٹھیک ہے. نمبر 3 پوائنٹ ہوتا ہے پرفارمنگ عبادہ، جو کہ
اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، وچ مینس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنی مرضی سے اپنی کنوینئنس کے حساب سے نہیں کر سکتی، مجھے وہی کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاص، علم اینڈ اتباع۔ اس کے بعد ٹو ڈو اٹ ان دا بیسٹ وے پاسبل، یعنی جو بہترین طریقہ ہے، اوکے، اس لحاظ سے مجھے کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر پانی موجود ہے تو آپ نے پانی کا وضو اچھے سے کرنا ہے، اچھے سے، اطمینان سے، پراپر اس کے جتنے ارکان ہیں وہ پورے کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ کہیں ڈیزرٹ میں پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، لیکن اپنی عبادت میں کمی پیشی نہیں آ رہی ہے، آپ کو جو بیسٹ پاسبل وے ہے نا آپ کے لیے موجود، وہ آپ استعمال کریں گے، لیکن اپنی عبادت میں کمی نہیں کریں گے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے restricting oneself to what is lawful while performing those deeds، یعنی جو حلال طریقہ ہے نا بس وہی، دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔ اب حلال طریقے کے اندر بھی نا سبحان اللہ جب آپ فقہ پڑھتے ہیں نا تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ دین کتنا لچکدار ہے، کتنا فلیکسیبل ہے، اور ایک ہی پرٹیکولر عمل کے اندر آپ کو اتنی ورائٹی ملے گی کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، آئی مین سبحان اللہ، اٹس بیوٹیفل۔ تو جو جو سیناریو ہمارے پاس موجود ہیں، جو جو کنڈیشنز ہماری آج فی الحال کے طور پہ موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے جو بیسٹ پاسبل حلال مباح طریقہ جو ہے اس کے حساب سے آپ اپنے عمل کو انجام دیں گے، وچ مینس کہ آپ اپنی نماز اور صلاح اور اپنے جو اوبلیگیٹری واجبات ہیں اس کے اندر کمی نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کی سچویشن ہے اس کے مطابق آپ اس کو ادا کریں گے جو حلال پرمیسیبل وے ہے۔ تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں۔ دوسرے جو شیخس ہیں وہ کہتے ہیں بیہیویئر کے لیے نا سرٹن سٹیپس ہیں جو کہ استقامہ اچیو کرنے کے لیے ہم کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل کیا سٹیپس ہونے چاہیے؟ نمبر 1 کہ ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں یوم الآخرہ کو بار بار لے کر آئیں۔ اپنے آپ کو جو ہے نا جب ہم ریمائنڈ کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن، ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، یوم الآخرہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا محاسبہ دینا پڑے گا، تو اس کو وہ ایک پازیٹیو وے میں لیتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویشن دینا ہے، انکریج کرنا ہے۔ اور جب آپ آخرہ کے بارے میں سوچ کے آخرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل اور اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یو ول بی فیئرفل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر آپ کی جو یہ محبت جو ہوتی ہے نا، جو دنیا آپ کو کھینچتی رہتی ہے، اس سے آپ کا دھیرے دھیرے جو ہے نا دل کم لگنے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا اگر ہم آج صبح میں اٹھے ہیں شام تک ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے شام اگر ایکسپیرینس کر لی تو اگلی صبح ہم کو ملتی کہ نہیں ملتی، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ خیال کو اپنے دل و دماغ پہ ہمیشہ طاری رکھنا ہے، ڈے آف ججمنٹ، آخرہ، ناٹ دنیا، آخرہ، ہمارے سارے ڈیڈ سارے ایکشنز آخرہ اورینٹڈ ہونے چاہیے۔ پھر کمٹمنٹ، اس طریقے سے کہ آپ کا جو بھی آپ کر رہے ہیں نا وہ مسلسل دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ ایوری ڈے آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کا کمٹمنٹ ہٹ گیا نا تو پھر جو ہے وہ جو بات ایک آنی چاہیے استقامت کے لیے وہ نہیں آئے گی۔ آج آپ نے پڑھ لی سنتیں، کل آپ کو موڈ نہیں ہوا، پرسوں آپ کا دل نہیں ہوا، پھر آپ سو گئے، یعنی کمٹمنٹ اور ڈسپلن بہت ضروری ہے انسان کے لیے، نہ ہی صرف اس کو میں اسلام کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بچہ جو روز ہوم ورک اپنا کر رہا ہے، اپنی پڑھائی روز کر رہا ہے، کچھ اس نے اپنے دن کے اوقات ڈالے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، تو جب ایگزامس کی باری آتی ہے تو اتنا مشکل اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک وہ بچہ ہے جو کہ کب ڈیلی نہیں پڑھ رہا، کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں، اینڈ سڈنلی ایگزام ڈکلیئر ہوتا ہے اور وہ پھپلا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ تو اس لیے کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ سوچ لیں یعنی سبحان اللہ ہمارا تو بہت بڑا ایگزام ہونے والا ہے یوم الآخرہ، تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ وی ہیو ٹو میک تیاری۔ ایک ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ کب ہے وہ سا، دی آور کب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے اس کے لیے کیا پریپئر کیا ہے؟ یعنی انسٹیڈ آف تھنکنگ کب ہوگا کب ہوگا، آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، مہم ہے۔ کسی کو نہیں پتا، اللہ عالم، رائٹ؟ حتیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، صرف ہمیں سائنز اینڈ سمٹمز دیے گئے تھے، لیکن کیا ہماری تیاری ہے؟ ہمارے لیے تو یوم الآخرہ تب سے شروع ہے جب سے ہماری موت اگر ہم پہ طاری ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم کو روز اپنے آپ سے کرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنا حساب کتاب کلیئر کرنا ہے ہر لحاظ سے۔
اگر کوئی لون ہے، کوئی کسی سے معافی طلب کرنی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی توبہ نہیں کی ہے، یعنی یو ہیو ٹو ریکٹیفائی یور افیئرز ایوری سنگل ڈے. تو ہمیں اپنا حساب لیتے جانا ہے اور کنٹینیوس ایفرٹس ڈالتے جانا ہے، اور یہ سب آئے گا کس سے؟ کمٹمنٹ سے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن طریقے سے لے کر چلیں گے تو کنٹینیوسلی آپ کو جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا جہاد، ایک مجاہدہ والی سٹیٹ میں لانا ہے کہ یہ روز میں ایفرٹس ڈالوں گی. ونٹر چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی بہترین نیند آپ کو صبح کے وقت آ رہی ہے، لیکن ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ ہمت کر کے اٹھ رہے ہیں، آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اور جو بہت نیک، ماشاء اللہ میں کہتی ہوں فارچونیٹ لوگ ہیں، وہ تہجد بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تہجد بائی دا وے صرف انویٹیشن سے ہوتا ہے، جو اللہ کے مقرب، جو قریب، جو اچھے بندے ہیں، بہت جو اللہ کو پیارے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تہجد کی انویٹیشن دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو لوگ تہجد ماشاء اللہ ادا کر پا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ اس کو طلب کر رہے ہیں وہ اور زیادہ دعا کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، یعنی بیوٹیفل مومنٹس. لیکن وہ لیول پہ پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک جہاد، ایک ایفرٹ، ایک ہمت، ایک طاقت ڈالنی ہے آپ کو. اور یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کو راضی کریں، راضی کریں اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد کنٹینیوسلی چیکنگ کرنا ہے آپ کو. پوائنٹ نمبر 4، اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ. کنٹینیوس اپنے ریویو کریں ڈیٹس کو، آنےسٹ رہیں اپنے آپ سے. آپ کو پتا ہے آپ نے کیا گناہ کیا، آپ کو پتا ہے آپ کیا غلطیاں کرتے ہیں، آپ کے دل کا حال کیا ہے، یہ اللہ اچھی طرح بہتر جانتا ہے. اور ایک آپ کے دل کا حال آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا. تو آپ کہاں پر ڈنڈی مار رہے ہو، کہاں پر آپ اپنے آپ سے ہی چیٹنگ کر رہے ہو، کہاں سے آپ لوگوں کو الو بنا رہے ہو. یو نو ویری ویل واٹ یو آر ڈوئنگ. تو آپ اپنا خود کا محاسبہ کرتے رہیں. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی، جب آپ مراقبہ کریں گے نا، جب آپ ریویو کریں گے اپنے ڈیٹس کو، اس کے بعد آپ کو جیسے کہ اکاؤنٹنٹ نہیں بیلنس شیٹ بناتا ہے، ایسیٹس کیا ہے، لائبلٹیز کیا ہے، پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، پھر آپ اپنا محاسبہ کریں گے. ایک مرتبہ نہیں، 2 بار. 2 بار آپ یہ کریں گے. پہلے جب آپ کچھ کرنے کی شروعات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ شروعات کر رہے ہیں، فجر میں سمجھو فار ایگزامپل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹیک این اکاؤنٹ، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے. اور پھر سیکنڈ آپ محاسبہ کب کریں گے؟ جب وہ ایکشن آپ کر چکے ہیں. پھر چیک کریں کہ اس کا ایم کیا تھا، انٹینشن کیا تھا، یہ خالص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں تھے، کوئی کمی پیشی تو نہیں تھی. اور اگر ہو تو پھر اس کو آپ ریفل کریں گے استغفار کر کے، اور کوئی نیکی کر کے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں اچھی نالج لے کے اس کو اور بہتر کر کے. تو یہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے ایکشن سے پہلے اور ایکشن کے بعد. نمبر 6 پوائنٹ ہوگا، اگر فار ایگزامپل آپ کا عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا، جیسے ہونا چاہیے تھا پرفیکٹ کمپلیٹ، وہ نہیں ہوا، تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ حالات، لوگوں کو، پیرنٹس کو، کس کو؟ نہیں، اپنے آپ کو. آپ کو اپنے آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا ہے، وچ مینس یو آر ٹیکنگ دا فل ریسپانسبلٹی آف یور اون ایکشن. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فیمس سیئنگز ہیں نا کہ سکسیسفل پیپل دے ڈونٹ بلیم، بٹ لوزرز کیا کرتے ہیں؟ لوزرز ول فائنڈ ایکسکیوزز، ایکسکیوزز، ایکسکیوزز. میں نے یہ نہیں کرا کیونکہ اس نے مجھے بولا نہیں، اس نے مجھے اٹھایا نہیں، اس نے مجھے تربیت نہیں دی. نہیں، نہیں، دوسروں کو بلیم نہیں کرنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو ہی، اپنی کمی کو ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر جو نقص ہے وہ نکالنے ہیں آپ کو، rather than pointing fingers at others. ادرس کا کوئی ذمہ داری نہیں، سب انڈیویجلی اپنے قبر میں جائیں گے، سب انڈیویجلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اپنی کتاب، اپنے اعمال، اپنی آخرہ، اپنی قبر، اس کی فکر بھی آپ کو خود ہونی چاہیے، اور اس کا ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. آپ سوچیں جو شیطان ہماری رگوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دماغ اور دل پر حاوی ہو کے ہمیں وسوسے میں ڈال رہا ہے، ہمارے لیے ٹریپس ڈال رہا ہے، وہ خود یوم الآخرہ پہ ہم سے پیچھا چھٹائے گا. وہ کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس کی اپنی چوائس ہے. تو آپ سوچیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا. تو ابھی سے ہی اپنی ذمہ داری خود اٹھانا شروع کریں. اور اس کے بعد جب ہے نا آپ اپنے آپ کو بہتر کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یو آر اسٹرائیونگ کنٹینیوسلی، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ میں آج جو میرا ہے نا وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور میرا آنے والا جو کل ہے نا اس میں اور بہتر ہو جاؤں. اس پوائنٹ کو کہیں گے تحسین، یعنی یو آر امپروونگ، یو آر بیوٹیفائنگ اٹ، حسن لا رہے ہیں آپ اس کے اندر، اور امپرومنٹس لائیں اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، اپنے کام میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادہ میں، اپنے اخلاص میں، اپنے خلوص میں، ایوری تھنگ، اپنے خشوع میں.
اس میں آپ خوبصورتی لائیں گے، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے۔ اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز، ایک دم آئی ایم نتھنگ، آئی ایم زیرو، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو 0 میٹر پہ سٹارٹ کرنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کوئی خاصیت نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ایکسٹراڈینری، یہ میری قابلیت سے مجھے ملا ہے، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، میں تو اتنا رچ ہوں، میں تو اتنا قابل ہوں، اتنا لائق ہوں۔ ایکچولی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے خود کا، خود کے حساب سے ایوری تھنگ از اے گریس، یہ نعمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ تو اپنا سر جو ہے وہ جھکا کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ جب آپ نے اگر ایک پوائنٹ پہ بھی کریڈٹ اپنے آپ کو آپ دینے گئے، وہاں پر آپ زیرو ہو جاؤ گے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ہی عاجز رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، جو بھی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے اور میرا کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے صرف اپنا گول کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے، خالص اللہ کے لیے اپنے سارے عمل انجام دینے ہیں۔ جب آپ ادھر پہنچو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیول پہ آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ سے مغفرت، آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ سے ہدایت، آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ سے کامل سپورٹ۔ تو یہ چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو مارنا ہے، اپنے تکبر کو مارنا ہے، اور اپنے آپ کو عاجز کر کے رکھنا ہے۔ اب یہ جو سٹیپس ہم نے تقریباً 8 سٹیپس تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیے، اس کو ہم نے دھیرے دھیرے کرنا ہے، اوکے؟ اور یہ صرف ہماری عبادت کے ریلیٹڈ نہیں ہے، اوکے؟ یہ صرف دین کے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے بھی میٹرز کو ریلیٹڈ ہیں۔ دنیا اور دینی دونوں میٹرز کے لیے یہ ہمارا کہتے ہیں نا سٹیپس ہونے چاہیے، جس میں اگر کوئکلی سمرائز کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا لگے۔ ایک، ہمیشہ آخرہ کو اپنے آگے رکھیں۔ دوسرا، کمٹمنٹ، اوکے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں۔ تیسرا، یہ ایک جہاد ہے، کنٹینیوس ایفرٹس ہم ڈالیں گے۔ چوتھا، ہم اپنے آپ کو ریویو کریں گے، مراقبہ، ہم چیکنگ کریں گے اپنے آپ کی۔ پانچواں، ہم اپنا محاسبہ کریں گے پراپرلی، عمل سے پہلے عمل کے بعد۔ چھٹا، ہم کسی اور کو بلیم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہی ہم ریکٹیفائی کریں گے اور بلیم کریں گے، اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں، بلیم دوسروں کو نہیں کرنا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ساتواں، تحسین، ہم ہر عمل میں خوبصورتی لانے کی کوشش کریں گے، بہتر بہتر کریں گے۔ اور آٹھواں، عاجزی، ہم ایک دم ہمبل رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھک کے۔ اوکے، اب ہماری جو یہ استقامہ ہے، اس کو کمزور کرنے والے جو میٹرز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اس کو ویک کرتی ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے معصیہ، یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں، سنس کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم یہ سنس کرتے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا، ایکنالج بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی استغفار بھی نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے ہماری استقامہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور یہ ہم کو جیسے ابھی پہلے والی سٹیپ میں ہم نے کیسے دیکھا تھا، وہ جو 8 سٹیپس تھے کہ ہم محاسبہ کر رہے ہیں، عمل سے پہلے، عمل کے بعد، ہماری فکر ہے، ہمارا جد و جہد چل رہا ہے، لیکن یہاں پر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں لیکن مکھی کی طرح اڑ جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، کوئی دل میں وہ بولتے نا ملامت نہیں ہو رہی ہے، یو ڈونٹ فیل دا برڈن۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے سنس کو ہلکے میں نہ لیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جو بھی گناہ ہے، اگر آپ سے ہو گیا جان بوجھ کر یا ان اویئر یا ان انٹینشنلی یا فورسفلی وٹ ایور، لیکن امیجیٹلی اس کو ریئلائز کر کے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ طلب کریں۔ نمبر 2، شرک، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا۔ کسی کا مائنڈ اوپن ہو گیا ہے، اوکے؟ کسی بھی چیز کو یا اللہ کے ذات سے تھوڑا سا بھی، چھوٹا بڑا، صغیرہ کبیرہ خفی، کسی بھی طریقے کا شرک کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خفی اور جو یہ ریا خاص طور سے شو آف والا ہے، لوگوں کی تعریف مل جائے اور میں اچھی ثابت ہوں، لوگ برے ثابت ہوں، اور میری تو کوئی غلطی نہیں، میں تو پرفیکشن میں ہوں، میں تو دینی، میں تو ایک دم نیک، یعنی یہ ساری چیزیں نا ہم، یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے کہ نیچرلی آ جاتی ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے اوپر بیسڈ کہ یہ بہت خطرناک ہے۔
یہ والا جو ریاکاری ہے بہت خطرناک ہے، اور یہ کب انسان کے دل میں انٹر ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ہمیں ہر بار اس چیز کی دعا کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ بہترین دعائیں بتائی ہیں ہم کو، کہ جو کھلا شرک ہے، جو خفی شرک ہے، جو جان بوجھ کے انجانے میں، چھوٹا بڑا سب کے سامنے اکیلے میں، یعنی ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہم کو، آمین یا رب۔ تو یہ ساری دعاؤں کو ہم نے معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پھر سے گروپ میں شیئر کریں گے شرک ریلیٹڈ کی دعائیں اور استقامت کی دعائیں، انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور بھی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم وہ سب شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بائی ہارٹ کرنی ہے، بہت اچھے طریقے سے بائی ہارٹ کرنی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اینڈ دین قرآنی ہم لوگوں کو ہدایہ کی دعا ملتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ آل عمران کی ورس نمبر 8۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں استقامت، ہدایہ، وی آر ریممبرنگ اللہ، وی آر آسکنگ اللہ کہ ہم کو یہ سب جو ہے نا سن سے، شرک سے، اس سے بچائے اللہ تعالیٰ، ہمیں بدعت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اس کے بعد ہمیں استقامت دے، ہمیں ہدایت دے۔ تو یعنی ہمیں کیا اللہ سے چاہیے اور کس چیز سے ہم نجات چاہتے ہیں، یہ کلیئرٹی آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو پہلا پوائنٹ رہا کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، سنس کمٹ کرتے ہیں، تو وہ ہے جو آپ کی استقامت کو کمزور بناتی ہے۔ دوسرا جو ہے شرک، شرک بہت ہی نہایت ہی ڈینجرس ہے، اس کی معافی نہیں ہے، تو اسی لیے اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ تیسرا نفاق، ہپوکریسی، ہپوکریسی بنا نفاق جو ہے اس بھی وہ بھی دو اس میں ہوتے ہیں، اس کے بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کے بلیف میں، آپ کے ایمان میں، اور ایک ہوتا ہے آپ کے ایکشن میں۔ اب بلیف جو ہے دل کا معاملہ، ہڈن، اوکے، ایکشن جو ہے وہ اپیرنٹ، جو کھلا ہے، دکھتا ہے۔ جو ایک مسلمان پوری طرح سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، دین اسلام کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ بچا ہے، کس سے بچا ہے؟ نفاق سے، کیونکہ اس نے ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن چیزوں کے لیے وارننگ دی ہے، فار ایگزامپل وعدے توڑ لینا، اس کے بعد ایکسکیوزز دے کے وعدے توڑ دینا اور کنٹینیوسلی اس کو توڑتے جانا ریزنز دے کر، جو آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے وہ آپ اس کو اچھی طرح سے فالو اپ نہ کریں، ایگریسو ہونا جب کبھی جھگڑا یا کوئی ایسی ویسی بات ہو، کیونکہ یہ سب قرآن میں مینشنڈ ہے، آپ دیکھیں گے، یہ میں کہیں اور سے نہیں لا رہی، صرف اوتھینٹک حدیث اینڈ قرآنک ورسز کے تھرو سے ہم یہ ساری باتوں کو نکال رہے ہیں، یہ پوائنٹس کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو منافق ہے اس کی صفت کیا کیا ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وعدے کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد امانت داری نہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کچھ ایسی ڈسپیوٹس ہوں تو ان کی لینگویج جو ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے، بہت بدتمیزی والی ہو جاتی ہے، بہت وائلنٹ، بہت ایگریسو ہو جاتے ہیں، وہ برڈن سمجھتے ہیں امانت کو اپنے اوپر اور اس میں خیانت کرتے ہیں، اور اس طریقے کی جو بیڈ کوالٹیز ہیں یہ ہماری استقامت کو کمزور بناتی ہے۔ Now it's time to take an account of yourself۔ اب آپ سوچیں کہ دن بھر میں ان میں سے کیا کیا کرتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں، وعدے توڑتی ہوں، امانت میں خیانت کرتی ہوں، یا میری لینگویج کیسی ہو جاتی ہے، جب اگر کوئی معاملہ خراب ہو تو میری لینگویج کیسی ہو جاتی ہے، سوچیں سوچیں، اینڈ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بڑا چھوٹا کمزور، چھوٹے طبقے کا بڑے طبقے کا، کسی بھی لیول پہ، ہاریزونٹل ورٹیکل، کسی بھی جگہ کوئی بھی ریلیشن، اپنا پرایا، نیبر، اسٹرینجر، ورکر، میڈ، ڈرائیور، اینی بڈی، کیا میری زبان وہی کلمات بولتی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہے، یا کہیں نہ کہیں جا کر مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے؟ اگر میں پاور میں ہوں تو میں اپنے پاور کو بولتے ہیں نا، I'm flexing my muscles، میں حاوی ہو رہی ہوں لوگوں کے اوپر، آئی ہیو دا پاور، آئی ہیو دی اتھارٹی۔ کس طریقے سے آپ اپنے ڈپینڈنٹس کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کا اولاد ہو، آپ کے بچہ ہو، آپ کی خدامہ ہو، لیکن آپ کیسے آپ کا معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہو گئی ہے گھر میں میڈ کے ہاتھوں، آپ بھڑک گئے، آپ نے بڑبڑ کرنا اور اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے سلیو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی روڈ ایک سنگل کمنٹ بھی نہیں دیا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ باہر والوں کے لیے ہماری امیج بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا
اوکے، ان سے جب ہم پوچھیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، تب جا کے ریئل سٹوری ملتی ہے. آپ کسی اسپاؤس سے، یعنی اب آپ وائفس ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ سے پوچھا جائے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیسی رہتی ہے، وہ آنےسٹ کمنٹ ہے. آپ کی مدر سے پوچھا جائے، آپ کے فادر سے پوچھا جائے، آپ کے سبلنگ سے پوچھا جائے، تو جا کے وہ ریئل آپ کیا ہو نا، وہ پتا چلے گا. باہر والوں کے لیے ہم پرفیکٹ، ایک دم پولائٹ، جینٹل، بیوٹیفل، بہت اچھا بیہیویئر ہے. لیکن یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے انڈر ہیں، آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں نا، یہ ایکچوئل بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں. تو سبحان اللہ، اپنے آپ کو یہ جو ہپوکریسی اور یہ جو نفاق ہے، اس سے اگر ہم بچائیں گے تو ہم ہمارے استقامہ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. نمبر 4، بدع، انوویشنز ان عبادہ. یہ جو ہے نا بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. اور بدع کی بھی اقسام ہوتی ہے. ایک ہے جینیون بدع، ایک ہوتی ہے ریلیٹو بدع. جینیون بدع مطلب عبادہ کے ریلیٹڈ، یعنی جو کوئی شریعہ کے رول ہے اس کو چھوڑ کے آپ کچھ اور کریں. فار ایگزامپل، ہم صلاح میں 2 سجود کر رہے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، آپ 3 کر لیں، تیسرا کر لیں. عبادت کے میٹر میں چینجنگ آ گئی. جس وقت پہ جو کہا گیا ہے اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا کریں یا مائنس کریں، یہ بدع ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جو ریلیٹو بدع، کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی جو پلر ہے، وضو کے کچھ ارکان ہیں. اب آپ بولیں کہ میں ہاتھ پورا نہیں ایلبو تک نہیں جاؤں گی، میں صرف پامس تک دھو کے چھوڑ دوں گی، رسٹ تک دھوں گی اور چھوڑ دوں گی. نہیں، عبادت کو انجام دینے کے لیے طہارہ کی شرط ہے، وضو کامل ہونا چاہیے. وہ طریقہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے نا. اب میں اس میں چینج بدل کر دوں تو یہ ہو گئی ریلیٹو بدع. تو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور اسی لیے ہمیں اگر ہمارے عمل کمپلیٹ کرنے تو ہمیں اچھے سے غور و فکر کرتے ہوئے، وضو شرط ہے نا، طہارہ، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا، اور جس جگہ پہ آپ عبادت کر رہے ہیں، دس از دا پلر، رائٹ، دس از دا کنڈیشنز، پارٹ آف دا کنڈیشنز. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے ہر میٹرز جو عبادہ کے ریلیٹڈ ہیں، کہ وہ آپ کی 5 پلرز جو ہے نا ہمارے، اس کے مطابق کے جو چیزیں ہیں. جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو فقہ آف صوم آنا چاہیے، آپ کو فقہ آف صلاح آنی چاہیے، آپ کو فقہ آف طہارہ آنی چاہیے، آپ کو فقہ آف حج اینڈ عمرہ آنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اس کی نالج نہ رکھتے ہوئے، جو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، جو ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو بھیڑ چال کریں، تقلید نو. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ توقیفیہ. وی ہیو ٹو ٹیک دا نالج فرام دا رائٹ سورس، اور پھر جو صحیح طریقہ ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے استقامت سے، پھر ہم کو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بڑے پیار، حکمت اور بصیرت سے ہمیں پھیلانا ہے صحیح چیز، تاکہ ہم بدع اور شرک سے روک سکیں لوگوں کو. اور یہ چیز آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ کمپلسری ہے، کہ وی آر مسلمز، وی آر بورن مسلمز، وی آر ریورٹ مسلمز، وٹ ایور اٹ از. ہمارے پاس اگر دین اسلام کی روشنی آئی ہے، قرآن ایز اے ہدایہ ہمارے پاس آئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نالج کو پھیلانا ہے صحیح طریقے سے. اور یہی کام ہم کو ہر لیول پہ کرنا ہے. پہلے اپنے آپ، اپنے ڈیپینڈنٹس، اپنے لوڈ ونس، اپنے نیبرز، اپنے فرینڈز، اپنے ریلیٹیوز. نو پرابلم، کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ، لیکن دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس کام میں لگائے رکھے، جوڑے رکھے، اور ہم سے یہ قبول کرے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، آمین یا رب. So these are the factors جو کہ ہمارے استقامت کو ویک کرتی ہے. وہ 4 فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ معصیہ، گناہ کرنا، شرک، نفاق اینڈ بدع. اب یہ سارے جو سٹیپس ہیں نا، اگر ہم یہ سٹیپس کو کرتے ہیں، اور جو اسکالرز نے الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے ہمارے لیے کھول کھول کے ایزی طریقے سے ہمیں بتایا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انشاءاللہ تعالی ہماری استقامت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر ہماری استقامت اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا جو صراط المستقیم ہے اس پہ چلنا جو ہے ہمارا، وہ آسان ہو جاتا ہے باذن اللہ. اور اگر صراط المستقیم پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کیا آسان ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور الٹیمیٹلی سبحان اللہ باذن اللہ پھر کیا ہے ہمارے لیے؟ جنت. تو یہ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ کڑی ہے یہ استقامہ. اور اس کڑی کے لیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا کہا ہے؟ کمپلسری ایٹ لیسٹ 17 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم مانگ رہے ہیں یہی دعا، نوئنگلی ان نوئنگلی. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وہ کمپلسری کر دیا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کنٹینیوس ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو کنٹینیوس صراط المستقیم پہ چلنے والی توفیق دے یا رب. تو بس اس کو پکڑ کے چلتے جانا ہے. اینڈ دیٹ از دا پارٹ وچ از کالڈ استقامہ.
ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव? अभी टेक्निकल पार्ट हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको क्लियर कर लिया है, एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट सिंपल। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस दैट एज़ वेल। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन रेज़ इट। कोई डिस्कशन? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज़? कोई डिस्कशन करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम अभी आपने बोला ना कि शिर्क को माफी नहीं है, बहुत बार मैंने सुनी हुई है, लेकिन अगर पहले शिर्क कर चुका है, शिर्क मीन्स शिर्क के क्या टाइप्स होते हैं? शिर्क के टाइप्स बेसिकली 3 हैं। शिर्क कबीरा, सगीरा एंड खफ़ी, यानी हिडन। और शिर्क का ये है कि ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा ना कि अपनी हयाती में बंदा तौबा कर ले और दिल से यानी तौबा करे और फिर वो दोबारा उस अमल पे ना पहुंचे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ऑफ कोर्स दोबारा आप रिपीट ना करें एंड इंशाल्लाह इट विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अल्लाह पे कभी भी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कभी भी अल्लाह ताला पे उम्मीद अपनी नहीं छोड़नी है। बस हमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लाइक अगर अगर आप किसी गुनाह में, किसी भी तरीके के गुनाह में या बिदा में या शिर्क में इन्वॉल्व हैं, तो उससे पहले अगर मौतारी हो गई तो फिर मसला है। यानी कोई शिर्क की हालत में है, बिदा की हालत नहीं, में, अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह में कोई चीज शिर्क है। किया नहीं है, लेकिन अगर मतलब पता नहीं है कि शिर्क क्या है और क्या नहीं, अगर करेक्ट, पास्ट में, तो करेक्ट। अभी हम लोग अगर उसकी माफी मांग ले तो मतलब माफ है? बिल्कुल बिल्कुल माफ है, क्यों नहीं है? हर किस्म के गुनाह की माफी। अब आप देख लें, यानी सुबहान अल्लाह, ये जितने भी कुरैश वगैरह थे जो कि मुशरिक थे, ठीक है ना, तो ये लोग जितने भी माशाल्लाह से रिवर्ट हुए ना, देखा जाए तो इस्लाम की तरफ आए, तो उन लोगों ने माफी मांगी, तौबा की और फिर दीन पे उन्होंने एकदम सही तरीके से दीन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन वही है ना प्रॉब्लम, कि आप अपनी हयाती में इस चीज को रियलाइज करके तौबा कर लें और फिर उस पर टिके रहें, इस्तिकामत से सही राह पे टिके रहें। दैट इज द मेन मेन चैलेंज। यानी ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने मैं आपकी नहीं बात कर रही हूँ, इन जनरल कह रही हूँ कि एक दिन किसी ने कुछ गुनाह किया, फिर वापस से दोबारा से कोई ऐसी इवेंट आया तो फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। कोशिश ये करें कि इस्तिकामत के साथ जो भी हम गलत कर रहे हैं, जो भी हमसे निफाक हो रहा है, जो भी हमसे यानी शिर्क हो रहा है, बिदा हो रही है, उससे फिर इज्तनाब करते हुए माफ़ी करें, तौबा करें और फिर सीधे सिरातल मुस्तकीम पर जमे रहें, टिके रहें इस्तिकामत के साथ। दैट इज़ द स्ट्रगल, और उसी को हमको करना है। क्योंकि ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए चैलेंज है। हम स्लिप होंगे, हमसे होंगे गुनाह, ऐसी बात नहीं है नहीं होंगे। एंड अल्लाह ताला को जो है ना तवाबिन पसंद है। यानी आप गुनाह करोगे, इमीडिएटली रियलाइज करके फिर आप अल्लाह से रुजू करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये एनकरेज नहीं है, आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलनी चाहिए कि मैं गुनाह करूंगी हर बार और हर बार माफी मांग लूंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कब है हमारा आखिरी वक्त। अगर वो गुनाह कर लिए और तौबा नहीं हुई तो, इसीलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को बचाएं। और अगर गलती से हो जाता है कुछ ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में, तो इमीडिएटली इस्तगफार कर लें, इमीडिएटली तौबा कर लें। ठीक है ना? जज़ाकल्लाहु खैरन। वही है की। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कशन? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मेरा ये पता नहीं रेलिवेंट है इससे कि नहीं है, मेरा ख्याल है कि रेलिवेंट है। हम्म, लाइक अगर लाइक जाहिर सी बात है, आप हम ये सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पे चले। ओके। और बड़ा कुछ ऐसा होता है कि यार मतलब लोग इस चीज को ना बड़ा एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि यार वैसे तो तुम अल्लाह की बातें करती हो, हमें अल्लाह के काम कहती हो, और खुद तुम ये गलती कर रही हो। तो कभी कभी लाइक इस तरह होता है, तो लाइक ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? लाइक कभी ऐसे होता है, हम अपनी तरफ से तो 100% दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है, गलती हो जाती है हमसे भी। तो वो लोग मतलब हम लोगों को ऐसे शो कराते हैं कि तुम तो बड़े नेक बनते हो, ये बनते हो, लेकिन तुम तो खुद इस तरह की गलतियां कर रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव है या ये है। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि हम, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग ऐसे हैं नहीं, ऑफ कोर्स हम हैं, कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं एटलीस्ट जो हम चीजें कर रहे हैं, हम दूसरों को भी उसकी दावत दें। एटलीस्ट जिस चीज की हमें समझ है, हम उसको दूसरों को भी अपने साथ लेके चलें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए?
بہت پریکٹیکل آپ نے یہ سوال کیا ہے. میرے خیال سے سبحان اللہ ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اسپیشلی جب ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتے ہیں نا، تو لوگ جو ہے نا پھر ایک الگ لینس سے ہم کو دیکھنے لگتے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے جو اسٹیپس ہیں، ہمارے بچے جو کر رہے ہیں، ہمارے اسپاؤس کی جو ایکشن ہے، ہم نے کپڑے کیا پہنے ہیں، ہماری اسٹائل کیا ہے، سبحان اللہ. تو وہ ایک مائکروسکوپ کے نیچے آپ آ جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گی کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے مور دین اینی بڈی ایلس. ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا جہاد جو ہے، ہماری جو اسٹرگل ہے، ڈیلی کی ایفرٹس جو ہے، وہ کس کے لیے. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. اس میں ذرا سا بھی نفاق نہیں چاہیے. اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از نمبر 1. نمبر 2، آپ جو ہیں جب آپ کے ساتھ یہ لوگ اس طریقے سے بات کریں یا پیش آئیں، ایک کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کا جب علم آپ کے پاس موجود ہے نا کہ کس چیز کو کیسے کرنا ہے، کون سی چیز پرمیسیبل ہے، کون سی چیز الاؤڈ نہیں ہے، آپ اسی دائرے، اسلامک دائرے کے اندر آپ گھومیں گے. کیونکہ جب آپ پبلکلی کچھ کرتے ہو نا، اور آپ اگر اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، تو لوگ آپ کو نا دیکھنے لگتے ہیں آپ کی طرف کہ اگر آپ یہ کر رہے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمیسیبل ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ پبلک میں اپنا کیا عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اینڈ اگر کوئی اس طریقے کی سچویشن آتی ہے اور اس طریقے کے ڈائلاگز جو ان کے ہوتے ہیں اکثر کہ تم دین جانتی ہو اور ایسی بات کر رہی ہو، تو جسٹ میک سائلنٹ دعا. فار می اف یو آر آسکنگ می، آئی جسٹ سے اللہ ہی یہدینی و یہدیکم، اللہ ہی اصلاحکم. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن کبھی بھی نہ کسی بھی سچویشن میں آرگیومنٹس کی طرف نہیں جانا. آپ کے لیے بیسٹ اسکیپ کیا رہے گا پتہ ہے؟ جو بھی آپ کر رہے ہو نا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ایکشن، بٹ اس کے ریلیٹڈ کوئی نالجبل حدیث، کوئی اوتھینٹک حدیث ہو، کوئی ورس ہو، کوئی ایک سچویشن ہو جو آپ ایکسپلین کر سکتے ہو کہ دیکھیں یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ الاؤڈ ہے، یہ وہ پیرامیٹر ہے جہاں پہ ہم فلوٹ کر سکتے ہیں. تو دس از پرمیسیبل ان اسلام. واٹ از حلال اینڈ پرمیسیبل، ہم اس کو کریں گے. جو نہیں ہے اس کو ہم نہیں کریں گے. اور میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دس از مائی نالج. آپ ان کے ساتھ اچھے سے بھلے طریقے سے ان سے ایکسپلین کریں. یعنی اس نیگیٹو سچویشن کو آپ کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنی ہے. یہ جو ہے نا لوگوں کا اکثر کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈسکریج کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل، جو کہ بہت کامن ہے، ایک فیمیل جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور سڈنلی اس نے ریئلائز کیا کہ وہ حجاب نہیں لیتی ہے، تو اس نے حجاب لینا شروع کرنا ہے. اس نے ماشاءاللہ کوشش کی، اپنے دھیرے دھیرے وارڈروب کو وہ چینج کر رہی ہے، وہ حجاب لے رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، الحمدللہ، اپریسیٹ دیٹ. ناؤ واٹ ہیپنس، ابھی پوری عورتوں کی جماعت ہے، تو اس عورت نے اپنا حجاب ریلیکس کیا. اب ویڈیوز نہیں لے رہے ہیں، کوئی نہیں لے رہے ہیں، اس نے حجاب ریلیکس کیا. تو ابھی یہی جو کچھ انٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ آ کے دیکھو اس نے تو حجاب نکال دیا، ابھی لیا تھا، یہ تو حجاب کا اس نے ڈرامہ بنا دیا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ تو پرمیسیبل ہے، عورتوں کی جماعت ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا، تو اٹ از اوکے. تو آپ جو ہے نا ان کو ایکسپلین کر سکتی ہو یہ پوائنٹ، انسٹیڈ آف گیٹنگ ہرٹ، انسٹیڈ آف ناٹ بینگ ایبل ٹو انجوائے، انسٹیڈ آف ایکسپلیننگ دیم واٹ از دا رائٹ تھنگ. آپ بولتے نا ڈسکریج ہو کے، دکھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ فرم. اور ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ اسی پہ تھا. آپ کو فرم کھڑے رہنا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے مسلسل، اور پیار اور محبت سے پیش آنا ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی طاقت سبحان اللہ کیا ہوتی ہے؟ نالج کی طاقت. جب آپ کے پاس یہ نالج آتی ہے نا، رائٹ نالج، ماشاءاللہ، جب آپ قرآنک ورسز کوٹ کرتے ہو، جب آپ حدیث لوگوں کو نریٹ کرتے ہو نا، اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو نا، تو آپ خود کمزور ہوتے ہو، تو پھر اس میں نا مزہ نہیں آتا. یو ہیو ٹو گین دا رائٹ نالج، یو ہیو ٹو فالو اٹ نائسلی، اور اللہ سے طلب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ، یو کین فیل دا پروٹیکشن. آپ کو لگے گا کہ جو آپ کے آس پاس ہیں ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو ہیوملیٹ کریں. اینڈ بلیو می، یقین جانیں، یہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اس لیے آپ کو وہ بندے سے یا اس ریلیشن شپ سے نفرت نہیں کرنی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ لائک دیٹ کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو ایجیٹیٹ، آپ کو ڈسکریج کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے. آپ کبھی بھی آرگیومنٹ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی دکھی نہیں ہوں گے. آپ استغفار کریں گے، آپ کہتے ہیں نا کانفیڈنٹلی ان اے سافٹ وے ان کو ڈیل کریں گے. لیکن آپ جو صحیح کام کر رہے ہیں نا، جو رائٹ ایکشن ہے، اس کو بند نہیں کریں گے، کبھی بھی بند نہیں کریں گے. کیونکہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ یہ تنگ ہو جائے، پھر سے اپنا حجاب نکال دے. اینڈ آئی ہیو سین، سیڈلی آئی ہیو سین سم آف دا سسٹرز ڈوئنگ دیٹ، کہ وہ یہ جو چیلنجز آتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا نا کہ حجاب لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ہر وقت آگے لے کر چلنا بڑی بات ہے. جیسے اچھی اچھی محجبہ کو میں نے دیکھا ہے، شادی جیسی کوئی شادی والا ایونٹ ہوتا ہے، غیر محرم ہوتے ہیں، حجاب غائب، پارلر والے بال باہر. کیوں وائے؟ آپ نے اتنے ٹائم لیا تھا، مینٹین کیا تھا، کر لیں تھوڑا اور. یعنی ہم کمزور نہ پڑیں، اور اس کمزوری جو ہے نا، یہ ہمارے ویک استقامہ کی علامت ہے. تو کمزور نہیں پڑنا ہے، ہر سچویشن میں جو صحیح ہے اس کو پکڑ کے چلنا ہے. اینڈ بلیو می، اللہ کی مدد آتی ہے اگر آپ کا ایمان سٹرونگ ہو.
تو اس کی طلب کریں اینڈ ڈونٹ فال انٹو اینی ڈسکشن اینڈ آرگیومنٹس. آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو آنسر یور کوئری. جی جی بالکل اچھا ہے. ایسا ہی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسی کوئی سچویشن ہو تو بس ایک اچھی سے اسمائل دے دوں اور آگے چلی جاؤں. دعا کریں, لیکن دعا کریں, بلکہ بالکل آف کورس دعا تو کرتے دعا ہی کریں, ہیں. اللہ ہی یہدینی و یہدیکم, اللہ ہی اصلاحکم یا رب. اچھے سے دعا کریں. بلیو می, وہ جو ہے نا, جو لوگ جس آپ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں اندر جا کے ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے. وہ چپ ہوں گے, وہ کیونکہ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی. سبحان اللہ. بالکل. لیکن باجی ایک اور چیز مجھے بتانا, لائک اس سچویشن میں ایٹ لیسٹ ہم ان کو لائک اگر یہ بات ہمیں ان کی بری لگی ہے, لائک آف کورس لگتی ہے, آپ ہرٹ ہوتے ہو اس چیز سے, تو لائک اس ٹائم پہ نہیں, لیکن اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہم کیا اگر ان کو یہ بات بتائیں گے, یار آپ نے یہ بات کی تھی مجھے بہت بری لگی, تو یہ مطلب بری چیز ہے کہ اگنور کرنا چاہیے. ویسے تو اگنور ہی کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کے دل میں بڑا بوجھ ہو اور اس باتوں کی وجہ سے آپ کے اور ان کے لائک دل میں آپ کے باتیں آ جائیں, پتہ نا جب آپ ایک چیز ہوتی ہے تو آپ کے دل مطلب بہت زیادہ مطلب اس ریلیشن سے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کو بتا کے وہ بات اگلے بندے کو ریلیشن کو اپنے نارمل کرنا چاہیے, یا اللہ تعالیٰ کی تو مدد لینی چاہیے؟ لیکن انسان ہے, بار بار ملنا جلنا ہوتا ہے, پھر ایک انسان وہ والا انسان ہر ٹائم ہی یہی باتیں کرتا رہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا دل بھی کھٹا ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کو کلیئرلی ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یار پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو, کیونکہ میں ان باتوں سے ہرٹ ہوتی ہوں, کوئی اور بات کرو. مطلب اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. سی آرٹ آف کمیونیکیشن نا, اگین یہ کیا ہے پتہ ہے, وہ رشتہ آپ کا ان کے ساتھ کیا ہے, کیا وہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, فرینڈلی لیول پہ ہیں, ان کی پرسنالٹی کیسی ہے. بیکاز یہ کہنا کہ ان سے کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایک نہیں, وہ آپ کے لیول کے ہیں باجی, ہاں میں نہیں, مطلب آپ کے آپ کو لیول تھوڑی کے, سی. ہاں اگر فرینڈلی لیول کے, ایج لیول آپ کا ٹھیک ہے, یو آر آن دا سیم, بولتے نا ریلیشن شپ میں آپ سیم لیول پر ہیں, تو آپ پیار سے بصیرت سے تھوڑا فرینڈلی وے میں ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ان کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے ریلیشن شپ. دیکھیں ہم کلیریفائی کب کرتے ہیں پتہ ہے, ہم کلیریفائی تب کرتے ہیں, جسٹیفائی تب کرتے ہیں جب ہم کو ان کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے ریلیشن. اگر ہمیں ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا ہے نا, تو خلی والی کٹ کر دو, اینڈ یو گو آن یور اون اینڈ دے ول گو آن. لیکن اگر وہ ایسا رشتہ ہے, وہ ایسا بندہ ہے جس کی موجودگی آپ کی زندگی میں مسلسل رہے گی, تو اٹ از بیٹر ٹو ٹاک. آپ ان کو باجی کمیونیکیٹ. سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی پوائنٹ آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کٹ, تو لیکن اسلام میں تو منع ہے کہ ریلیشنز کو کٹ نہیں کیا جاتا. یعنی میں لائک کوئی بھی آپ کا فرینڈلی وے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے فرینڈز ہیں, ان کو اگر آپ یو کین گیٹ ریڈ آف دوز فرینڈز, اٹس فائن. لیکن اگر وہ صلہ رحمی والا رشتہ ہے, تو آپ ہے نا ان کے ساتھ, دیکھیں ہوتا کیا ہے معلوم ہے, یہ کب سچویشن کب آتی ہے, آپ سوچیں کہ کون سا ان کو موقع ملتا ہے جب وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, وہ موقع مت دیجیے. یعنی اس لیول پہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ بات چیت نہ کریں, اس سچویشن میں نہ پڑیں کہ جب ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ایسی بات کرتی ہے, یا جب ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں تو یہ میرے ساتھ ایسی بات کرتی ہے. آپ جو ہے نا وہ سچویشن کو اسکیپ کریں. ایسا سچویشن جیسی آتی ہوگی نا, آپ کچن میں چلے جائیں. ایسی کوئی سچویشن آتی ہوگی نا, آپ اپنی کوئی بک لے کر بیٹھ جائیں, آپ اپنا کوئی اسٹیچنگ کرنے بیٹھ جائیں. اوائڈ دیٹ سینیریو جہاں پر وہ آپ کو ہرٹ کرے. ڈونٹ بی اویلیبل. لیکن اگر آپ ان سے بات کر سکتے ہو, اور اگر آپ کے بات کرنے سے رشتہ خراب نہیں ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہیں ہو, کئی بار کیا ہوتا ہے, آپ کلیریفائی کرنے جا رہے ہو اور وہ اور ڈیمیج ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک بار انسان کی فطرت کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں, انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر میں نے آپ کو بولا نا کہ یہ انگوٹھے کے پاس مجھے درد ہے, تو آپ ادھر ہی دباؤ گے. اتنا ادھر درد ہے, اچھا ادھر درد ہے, اور دباؤ گے, ادھر درد ہے. ان کو نا ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کسی کو درد پہنچا کے. تو آپ نے اپنے ویک اسپاٹس لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے کہ یہ ہے میری ٹانگ, اس کو کھینچو. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آن دی ادر وے. ہاؤ؟ یو ہیو ٹو اگنور, یو ہیو ٹو بیکم مور اسٹرانگر. اس لیے میں ہمیشہ کیا کہتی ہوں, سامنے والے کو بولو کہ تم یہ بات مت کہو. اس سے بہتر کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں, کہ میری امیونٹی میں بڑھاؤں. سامنے والوں کو میں نہیں بولوں گی کہ آپ یہ کرو مت کرو, کیونکہ ان کے اوپر میرا کمانڈ نہیں ہے. میرا کنٹرول کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہے. تو مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے, میں ہرٹ ہو رہی ہوں نا, تو میں 2 جیکٹ اور پہنوں گی. ان کو نہیں بولوں گی میں اسی کم کرو, فین کا منہ ادھر کرو. نہیں, آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو, آپ کا عمل آپ کے ساتھ, میرا عمل میرے ساتھ. میں اپنی پروٹیکشن انکریز کروں گی رادر دین ٹاکنگ مور. اور وہ سچویشن ان کو نہیں دوں گی جہاں پر ان کو یہ موقع ملے کہ وہ مجھے ہرٹ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. اصل میں باجی ہوتا کیا ہے کہ آپ ذرا سی بھی کسی چیز کی پریکٹس کر لو نا, لوگ آپ کو لائک صحیح بتاؤں تو ایک مولوی عالمہ سمجھ لیتے ہیں. لائک آف کورس ہم ابھی سیکھ رہے ہیں, ہمیں خود کو پریکٹس نہیں ہے, ہمیں خود بہت سے معاملات ہیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب پھر ایسی چیزیں ہوتی ہے نا, آپ بہت زیادہ, خیر آپ نے ایکسپلین کر دیا, تھینک یو سو مچ.
ہاں نہیں انشاءاللہ پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ میں نے بتایا نا، اسٹرگل مین یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کورس کو انرول کر لیا، اس پہ جمے رہنا، اس کو ایوری ڈے اپلائی کرنا، اس کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں اس کو پازیٹیولی فیس کرنا. آپ گرو گے، 100 بار گرو گے، لیکن پھر آپ 101 بار جب کھڑے ہوتے ہو نا، وہ استقامت ہے. تو گرنا ہے، بہت بار آپ نہیں کر پاؤ گے، بہت بار آپ سے سلپیج ہوگا، بہت لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، کیونکہ جب تک آپ شیطان کے راستے پہ تھے نا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو، ٹرسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جس وقت آپ ڈیسائیڈ کرو گے نا کہ بس اب مجھے صراط المستقیم پہ چڑھنا ہے، تب آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. لیکن سبحان اللہ، آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ بلیو می، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے. اور وہ فیلنگ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، واٹ از دیٹ فیلنگ. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں، یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب لوگ الگ الگ راہ پہ چلے جائیں گے، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. صرف ایک رشتہ پرماننٹ ہے، وہ ہے بندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بس اس کے پیچھے بھاگے، تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں پلیز گو ہیڈ. کہ پھر ایک ایسا دن آئے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ جس نے گرایا وہی اٹھائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کرے گا. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. اور وہ ہوتا ہے، ٹرسٹ می سسٹر، بہت اچھی آپ نے خوبصورت بات کی، جزاک اللہ خیر، کہ اکثر ہوا ہے اور ہوتا ہے. یعنی میرے پاس اتنی سٹوریز ہیں، میری خود کی پرسنل سٹوریز ہیں. جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا نا کہ میرے بچوں کو مجھے میں یہ اسکول کی پڑھائی اور ان کے جو ان اسلامک مورلز اور ایتھکس اور یہ جو دنیاوی جو چلن چلا ہے اس کے اگینسٹ میں جب مجھے فیل ہوتا تھا کہ ماحول ہو رہا ہے، تو جب میں نے ہوم اسکولنگ کا ڈیسیجن لیا اور اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنے گئی، ہر جگہ سے مجھے بیک سلیش ہوا. سب لوگوں نے، میرے قریبی، میرے دور کے، ہر بندے نے کنڈیم کیا کہ یہ فیل ہو جائے گا، تم ان کا کریئر سے کھیل رہے ہو، تم ان کی ایجوکیشن خراب کر رہی ہو، تم غلط سٹیپ لے رہی ہو، آن لائن کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، میں نے کسی سے کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے میرا گول پتا تھا میں کس کے لیے کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں. میں نے صرف اپنی نیت کو ٹٹولا، اخلاص کے ساتھ نالج پوری میں نے گین کی کہ مجھے کیا کرنا ہے. اینڈ سبحان اللہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے توکل کر کے سٹیپ لیا. ود ان 2 ایئرس کورونا آیا، اینڈ ساری دنیا وہ کر رہی تھی جو ہم آلریڈی کر چکے تھے. سبحان اللہ. اینڈ یقین کریں، جو لوگوں نے کنڈیم کیا تھا، اور کافی سارے وہ جو کہتے ہیں نا بھالے چلائے تھے ہم کو ہرٹ کرنے کے لیے، وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ٹپس مانگنے کے لیے کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہے. اینڈ سبحان اللہ، ہم لوگ وہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے پھر ہمارا گول کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو لوگ تعریف کریں نہ کریں، لوگ ہمیں ایوارڈ دیں نہ دیں، لوگ ہماری بھلائی کے بارے میں سوچیں نہ سوچیں، ہم نے کس کے لیے کیا کام کرنا ہے، ہمارا فوکس صرف وہ رہے گا. کیا رہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. دیٹس اٹ. یہ لوگ راضی ہوں گے، الحمدللہ، وہ بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. لیکن اس وقت بھی آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے، اللہ کو ہی آگے رکھنا ہے، کیونکہ یہ لوگوں سے ہمیں کوئی خوشی حاصل نہیں، یہ لوگوں سے یہ ہمیں لوگ کوئی نہیں. دیٹس یہ لوگ کبھی بھی ہم کچھ بھی کر لیں، یہ لوگ ہم سے راضی ہونے والے نہیں. نو. ہم اسی لیے تو ان کے پیچھے محنت کیوں کرنی ہے؟ وائی شوڈ یو بادر؟ آپ یہ اپنا فوکس آپ نے جہاں پر شفٹ کیا نا اللہ کی طرف، آپ کی زندگی کا کہتے ہیں 99% بوجھا ہٹ جائے گا. آپ لوگوں کو پیچھے کرنا بند کر دیں، آپ صرف اللہ. ایک گلاس پانی بھی اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو دے رہے ہیں نا، تو نیت یہ کریں کہ اللہ میں یہ گلاس کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ پر. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہی ہوں. بچوں کے لیے بھی آپ ان کو کھانا بنا کے نوالا دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یہ اچھے مسلمان بنے، اچھی ایمان والے ہوں، اچھی عبادت کریں، اچھے دین کے دائی ہوں. اس طریقے سے اپنے عمل کو آپ انجام دیں، اور تب آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنا ریلیکسڈ ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہو نا، آپ وہ دریا میں ڈال رہے ہو. آپ پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے کہ اس نے اکنالج کیا کہ نہیں، وہ مجھے ریٹرن میں کیا دے رہا ہے، وہ میرے احسانوں تلے دب گیا کہ نہیں. اگر آپ نے وہ کیا تو وہ زیرو ہو جائے گا. ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن اللہ اتنا پیارا ہمیں ملا ہے، سبحان اللہ. ہمیں جو بھی گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے یہ چیز کا چیلنج لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ مجھے وہ والا جو ڈائلاگ ہے نا، ہمیشہ میری لائف میں بہت انسپریشن مجھے ملتی ہے، وہ کہ
शैतान एक तरफ अपनी ज़िद लगा के बैठा है, फरिश्ते एक तरफ अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला ने हम लोगों को तरजीह दी है, अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा के दरवाज़े आखिर तक खुले रखे हैं, सारा कुछ रखा है। तो हमने अल्लाह ताला को लेट डाउन नहीं करना है किसी भी एंगल में, यानी हमारी तो औकात नहीं है कि हम करें, अल्लाह ताला इज़ टू अज़ीम एंड बिग फॉर दैट। लेकिन हम अल्लाह ताला को डिसअपॉइंट नहीं करें क्योंकि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत रखता है, बिना हमारे माँगे हमें क्या कुछ नहीं दिया है, हमेशा कंटिन्यूअस अल्लाह ताला हमें देते रहते हैं। तो हमें जो है ना उस चीज़ का पास रखना है और बस जहाँ कहीं वो वीक मोमेंट्स आए ना, ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी आपको और बस अल्लाह ताला को फ़ोकस करते हुए आप आगे चलें, इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। इसी पॉइंट पे इंशाल्लाह ताला हम आज का जो लेक्चर है और मीटिंग है, डिस्कशन, ब्यूटीफुल डिस्कशन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड अल्लाह ताला हमको कहते हैं ना अपने अपने साये में रखे, अपने रहम में रखे, हमें अपने साथ जोड़ के रखे और ऐसी जमातों में और ऐसे लोगों के साथ हमको अटैच करके रखे कि जो हम लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर रहने में मदद करें, हमारे रहनुमा हो सके इंशाल्लाह। उसी नोट पे इंशाल्लाह हम क्लोज़ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।